में कुरान पाक ऐसा जब खुल जाएगा तो बेवज़ू उसे छूना भी दुरुस्त नहीं, और आपकी जो हालत होती है उस हालत में भी उसका छूना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता बटन बंद कर देने के बाद वो हुरूफ गायब हो जाएं तो फिर आप उसे बिला तकल्लुफ़ छू सकती हैं। लेकिन जहाँ तक तिलावत का ताल्लुक़ है कि इस हालत में आपका तिलावत करना दुरुस्त नहीं है, और न कुरान पाक का छूना दुरुस्त है, और न ऐसे किसी आले का छूना दुरुस्त है जिस पर कुरान पाक के हुरूफ उभर कर आ गए हों। जी दीगर ये मुफ्ती साहब, तबीयत की ख़राबी के बायस अगर कोई रोज़ा न रख सका हो तो वो क्या दूसरों को रोज़ा रखवा सकता है? और ज़ाहिर इस्लाम ने जो इबादतें फ़र्ज़ की हैं वह हर एक आक़िल बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं, ख़्वाह वो मर्द हों कि ख़वातीन हों। अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो शरीयत में तंगी नहीं है, इजाज़त है, शरीयत की तरफ से रुख़्सत है कि आप उस दिन रोज़ा छोड़ सकती हैं। और आपने रोज़ा रख लिया है, अचानक तबीयत बिगड़ गई है और मज़ीद रोज़ा रखने से तबीयत के बिगड़ने का समझिए कि इक़ान है तो रोज़ा तोड़ देना भी जायज़ है। लेकिन उनके लिए यह दुरुस्त नहीं है कि किसी और को रोज़ा रखवाएं, बल्कि ख़ुद उनको रोज़ा रखना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर वो ऐसी बीमार हैं कि मौत तक उनके सेहत याब होने का कोई इम्कान नहीं है तो वो हर एक रोज़े के बदले फ़िदिया अदा करें। 1.25 किलो गेहूँ किसी मिस्कीन और गरीब और मोहताज को हर एक रोज़े के एवज़ में दे दें। लेकिन जो ऐसे बीमार हैं कि चंद दिन बीमार हैं फिर आइंदा वो शिफायाब हो जाएंगे, सेहत याब हो जाएंगे, उनके लिए फ़िदिया काफ़ी नहीं होगा। जब सेहत याब हो जाएं उस वक्त वो ज़रूर रोज़ा रख लें, रोज़े की क़ज़ा कर लें। जी कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान एंड पूरी टीम को सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान एक्चुअली मेरा कोई सवाल तो नहीं है, मुझे आज एक नात सुननी थी और ये जो प्रोग्राम इतना अच्छा आप लोगों ने पेश किया है इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मोहसिन बोल रहा हूँ मैं, जोधपुर राजस्थान से। मोहसिन से बात हुई थी हमारी परसों भी। हाँ, तो आज मेरा एक्चुअली सवाल तो नहीं है लेकिन मेरा बड़ा ही आज मन कर रहा है कि मैं नात सुनूं। आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे नेक इंसा बना मेरे मौला ये नात अगर आप सुना सकें प्लीज भाईजान। हम दरख्वास्त करते हैं अपने मेहमान से कि वो जो और ये जो शो आप लोगों ने शुरू किया है, पहले तो मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है डिस्क्राइब के लिए, इतना आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं दीन और दुनिया का, और काफ़ी मतलब इससे लोगों को नॉलेज भी मिल रही है इस्लाम के बारे में, और जो लोग देख रहे हैं वो और कनेक्ट हो रहे हैं। मैंने ये तक देखा है कि हमारे जो पास में हैं लोग हैं उन्हें मैंने बताया तो सभी लोग ये शो देखने लगे और उनसे इंस्पिरेशन लेके जो रोजे ना रखते थे कल से शायद वो रोजे भी रखने लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए एक कि जो रोज़ादार नहीं थे वो भी रोज़ेदार हो गए हैं। जज़ाकल्लाह खैर। दरख्वास्त करते हैं मोहतरम नात खां साहब से कि एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी नात फरमाएं। अगर भाई साहब की फरमाइश के मुताबिक भी हो जाए तो ठीक है, या फिर जो आपकी ख्वाहिश हो। फरमाइश के मुताबिक जी फरमाइए। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। न मोहताज रखना जहाँ में किसी का, न मोहताज रखना जहाँ में किसी का, मुझे मुफलिसी से बचा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला।
یوسف بھائی بہت خوب ماشاءاللہ. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. تمام روزہ دار جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، حضرات، بچے، سبھی کی دعاؤں کو اللہ قبولیت کے شرف سے مالا مال فرما. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. ہمارا پیغام تمام اہل خانہ کے نام رمضان کے مقدس مہینے میں رمضان المبارک بھائی چارہ اور باہمی محبت کا درس دیتا ہے. سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. کبھی چھوٹی سی شرارت بن جائے آفت اور زندگی is good. TT Innerwear, TT is good. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ پروگرام صلاۃ التراویح روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر. ماہ رمضان اور رونقیں، لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے. بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ. ہندوستان کے 3 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز. پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس ماساب ٹینک حیدرآباد. سیزنز شاپنگ مال سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد. کلونجی آئل محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام افطار ٹائم میں. ناظرین آپ کو ہم بتا دیں آج حیدرآباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں 10:30 بجے رمضان کی رونقیں حیدرآباد شہر حیدرآباد سے دکھایا جائے گا. آپ حیدرآباد کو جاننے کا موقع اور رمضان کی جو رونقیں ہیں یہ دیکھ سکیں گے. دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. جی سبھی لوگ سلام کا جواب دے رہے ہیں. آپ کے بتائیے کیا سوال ہے؟ جی میں پونا سے سلیل بات کر رہا ہوں. مجھے یہ جاننا تھا کہ مجھے کئی دن سے پیشاب کی تکلیف تھی تو آج میرا روزہ تھا اور میں ہاسپٹل میں چیک اپ کروانے کے لیے گیا تھا. جی تو وہاں پر میرا ایکسرا کروایا گیا. تو ایکسرا جو پیشاب کی جگہ ہے وہاں سے نلی ڈال کر انہوں نے کچھ دوائی ڈالی اور وہ چیک کیا
اور وہاں پہ بے پردگی بھی ہوئی, یعنی بے پردہ بھی ہوا میں کچھ نرس اور ڈاکٹر کے سامنے, یا عورت بھی تھے وہاں پر. تو مجھے یہ جاننا تھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں, اگر ٹوٹا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بے پردہ بھی ہوا میں عورتوں کے سامنے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, جزاک اللہ. محترم اس سوال کا جواب عطا فرمائیں بھائی صاحب نے جو واقعہ سنایا ہے اس سے متعلق. جسم کے اندر کوئی چیز داخل کی جائے, دوا یا ایسی کوئی چیز جو بدن کے لیے تقویت کا ذریعہ بن سکتی ہے, یا وہ دوا کی شکل میں پہنچائی جائے یا غذا کی شکل میں پہنچائی جائے, بہرحال اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ کے پیشاب کے راستے سے ظاہر ہے دوا پہنچائی گئی اندر, اس کو کہتے ہیں کہ قبل, اگلے حصے سے دوا کا پہنچانا, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. باقی رہا کسی نے آپ کا سطر دیکھ لیا ہے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. کوئی خاتون ہی دیکھ لیا اور اضطراری صورت میں دیکھنا سمجھیے منع بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال دوا کے اندر پہنچائے جانے کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. البتہ آپ آئندہ اس ایک روزے کی قضا کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. جی محترم, بہت شکریہ. ہاں, دیگر سوال اس سے پہلے, بریک سے پہلے جو بات ہوئی تھی, روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے عام طور پر رمضان میں, ہر دعا قبول ہوتی ہے کہا جاتا ہے. بہن صاحبہ نے کہا کہ اگر روزہ نہ رکھے لیکن ذکر کرتے رہے, دعا کرتے رہے تو کیا اثر ہوگا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول فرماتے ہیں, اور روزہ دار کی دعائیں تو بہت زیادہ اس میں قبولیت کا امکان ہے. لیکن اگر کوئی رمضان پاک کا روزہ عذر اور مجبوری کی بنا پر ترک کر دے تو اس کے لیے کوئی وعید بھی نہیں ہے. وہ گویا روزہ دار جیسا ہے ویسے ہی ہے اللہ کے پاس, وہ بھی دعا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو دعائیں اللہ کے پاس مقبول ہیں. دعا کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اگر ایام میں ہوں یا یہ کہ اور کوئی صورتحال ہو جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی, تو اس میں منع نہیں ہے کہ آپ دعا بھی نہ کریں. ایسی حالت میں ضرور دعا کی جا سکتی ہے. آپ خوب دعا کریں, جس طرح روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, دیگر بندوں کی بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, دعائیں قبول فرماتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ آپ کی مجبوری اور عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دینا یہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم, کہ بندے مجھ سے مانگے میں ضرور ان کی دعائیں قبول کروں گا. آمین آمین. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. جی مظہر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ جی مظہر بھائی میں محمد سرفراز خان شرفی حمیدی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی شرفی صاحب, میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے. سب میں پہلے میں ای ٹی وی اردو کی جانب سے جو ہے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو پرخلوص رمضان کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے میرا کہ کئی جگہ جو ہے 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی جاتی ہے اور بعض جگہ جو ہے 20 رکعت نماز ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں. اس کا شرعی رہنمائی فرمائیے. اور مظہر بھائی ایک ہمارے نعت خواں یوسف اعجاز سے میرا ایک نعت کی فرمائش ہے جی, کہ کوئی بھی اعلیٰ حضرت کی ایک نعت فرمائیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. دیگر یہ کہ اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی روزے سے متعلق, دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی, جیسے کہ نعت خواں صاحب سے درخواست آئی ہے نعت کی, تو نعت شریف پیش فرمائیں صاحب. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا. اس نشانی کے جو سگ نہیں مارے جاتے,
تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، دل بس خوف سے پتا سوڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح باری ہے بھروسہ تیرا، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، وہ میرا غوث ہے جو لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا۔ مولانا روزہ اور تزکیہ نفس سے متعلق ہماری بات چل رہی ہے، انشاءاللہ اس پہ اور مزید آپ سے روشنی چاہیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں کیونکہ وقفے کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ملاقات کرتے ہیں۔ کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ کرو عبادتیں ملیں گی عنایتیں، ہوا ہے نزول قرآن اس ماہ میں، رمضان سے جڑے مختلف موضوعات سے آگاہی۔ کولکتہ سے جی، روزہ چھوٹ جانے پر اسے بعد میں کس طرح ادا کیا جائے؟ زندگی تمام کے روزے مل کر رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ ساتھ ہی نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ۔ بلا میرے مولا۔ لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کاشش حیدرآباد، مشتبہ جویلرز مہدی پٹنم ملک پیٹ۔ تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا۔ پتھر گٹی ٹولی چوکی کے بعد محمد کیپ مارٹ کے نئے شو روم پر آپ کا استقبال ہے۔ خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہاؤس۔ کارپیٹ پلازا، کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم۔ سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش۔ مخدوم برادرز، پتھر گٹی، چارمینار روڈ، حیدرآباد۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام افطار ٹائم میں، اور آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب اور نعت خواہ محترم جناب یوسف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو نعت شریف سنا رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں روزہ اور تزکیہ نفس سے متعلق انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ کوئی کال آن لائن پر موجود ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ محترم کون کہاں سے؟ میں مفتی صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ جی مفتی صاحب بھی سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ مظہر بھائی میں ایک نان مسلم ہوں جی، اور روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے میں نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے قرآن کی، ماشاءاللہ۔ میں امارات میں تھا، متحدہ عرب امارات میں، تو وہاں میں نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی پہ جو کتاب وہ کافی ان پہ اسٹڈی کیا ہے، اور قرآن تفسیر بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں مفتی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہے اس کے لیے میرا۔ آپ نے اپنا نام بھی نہیں بتایا اور آپ نے کہا نان مسلم ہوں۔ لکی ہے مظہر بھائی میرا نام۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔
مولانا صاحب اس سوال کا جواب عطا فرمائیں. بھائی صاحب نے کہا کہ یہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، لیکن انہوں نے تفسیر پڑھی ہے، سیرت پاک پڑھی ہے اور رغبت ہوئی ہے تو اسلام سے اور روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ کفارہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس سوال کا جواب؟ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے نور کی طرف قدم آگے بڑھایا ہے. اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور آپ کی سیرت طیبہ ایک نور ہے، اور اس نور کی طرف جب آدمی کے قدم بڑھتے ہیں تو خود بخود سینہ کھلتا ہے اور دل و دماغ روشن ہوتے ہیں. الحمدللہ قرآن پاک کا نور بھی آپ نے حاصل کیا ہے، اس کی روشنی آپ کے سینے میں پہنچی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ مائل ہیں اسلامی احکامات کی طرف، روزہ رکھنا چاہتے ہیں. شوق سے آپ روزہ رکھیں. ظاہر ہے روزے کے جو برکات و ثمرات ہیں وہ ضرور اس دنیا کے اندر آپ کو حاصل ہو جائیں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور شرح صدر فرمائے اور آپ کے قلب کو اور آپ کی دماغ کو اللہ تعالیٰ نور و روشنی عطا فرمائے. اور اس طرح بصیرت آپ کو حاصل ہو جائے کہ آپ نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک تک پہنچ جائیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے. ہماری دعا ہے کہ آپ کے لیے بس رحمتیں ہی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کو پہنچتی رہیں، اور انشاءاللہ آپ نے اتنا کچھ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ جب میری رضا کے لیے ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو میں 100 قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز آپ نے نور کی طرف قدم آگے بڑھایا ہے تو وہ نور حقیقی جو کائنات کا مالک و خالق یقیناً اپنی رحمتیں آپ پر نچھاور فرمائے گا، اور انشاءاللہ آپ نور خداوندی اور اس کے برکات و ثمرات سے نہار ہو جائیں گے انشاءاللہ. آمین آمین. پچھلا سوال یہ تھا کہ تراویح سے متعلق تھا، تراویح سے متعلق روشنی ڈالی گا. تراویح سے متعلق ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 20 رکعت کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. بعض حضرات کو غلط فہمی ہو گئی ہے اس بات سے کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، کبھی 10 رکعت پڑھا کرتے تھے، کبھی 11 رکعت وتر کی ملا کر اس طرح پڑھا کرتے تھے. تو 8 رکعت کا اکثر ذکر آتا ہے صلاۃ اللیل کے ضمن میں، تو بعضوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے تراویح کو بھی 8 رکعت سمجھا ہے. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو حضرات 20 رکعت ادا کریں گے تو 8 رکعت تو خود بخود اس میں شامل ہیں ہی. اور حدیث کہتے ہیں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سکوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح کسی صحابی رسول کے قول اور فعل اور سکوت کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد پاک ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میرا طریقہ بھی، میری سنت بھی لازم ہے، اس کو بھی لازم کر لو، اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی اپنے پر لازم کر لو. اور تراویح کی جو سنت ہے جماعت کے ساتھ، اس کی بنیاد حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ڈالی ہے. آپ جب مدینہ پاک کی مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر نماز ادا کر رہے ہیں. آپ نے سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں جمع فرما دیا اور 20 رکعت کی بنا ڈالی گئی. تو اس طرح وہ اس وقت سے لے کر آج تک 20 رکعت کی ادائیگی سنت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے. آپ 20 رکعت ادا کریں. حرمین پاک میں بھی آپ نماز تراویح ملاحظہ کریں، مدینہ پاک میں، مکہ المکرمہ میں، وہاں بھی 20 رکعت ادا کی جاتی ہیں. کچھ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، آپ اس کا کوئی خیال نہ کریں. آپ 20 رکعت پابندی سے ادا کرنے کی صحیح کریں. جی مولانا علی گڑھ سے ایک SMS موصول ہوا ہے. 70 سال کے ایک بزرگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو اس کا وہ کفارہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے وہ بھائی جو 70 سالہ ہیں، بیمار ہیں اور ضعیفی کی طرف ان کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، ایسے حضرات کو فقہی اصطلاح میں سمجھیے کہ کبیرۃ السن کہا جاتا ہے، اور یہ حضرات روزہ رکھنے کے متحمل نہیں ہوتے، اور آئندہ انہیں صحت یاب ہو کر یا طاقت و قوت مل جائے روزہ رکھنے کی، اس کا بھی امکان کم ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو شریعت نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار کسی مسکین اور غریب کو دے دیں. 1.25 کلو گیہوں اگر وہ ادا کر دیں کسی بھی غریب و مسکین کو ہر روزے کے معاوضے میں، تو انشاءاللہ ان کے روزے کی طرف سے وہ فدیہ کافی ہو جائے گا. اور قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين.
تو اس طرح وہ ایک مسکین کو صدقہ دے کر اپنے روزے کی طرف سے فدیہ ادا کر دے سکتے ہیں۔ جی، دلی سے مختار نے ایک SMS کیا ہے صاحب جی کہ افطار کے وقت کیا دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور کیسے کیا جائے؟ افطار کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور روزہ دار کی دعائیں اللہ تعالیٰ مسترد نہیں فرماتے۔ دن کی کسی گھڑی میں کی جائے، رات کے کسی حصے میں کی جائے، لیکن افطار کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ دعا کی قبولیت کا تذکرہ احادیث پاک میں آیا ہے۔ آپ مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اور یہ اذکار اگر جو عام طور پر مروی ہیں ان کا اہتمام بھی بہت مفید ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس میں 4 چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا ورد، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع ہو کر استغفر اللہ کہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور تیسرا ذکر ہے اسألک الجنہ، مولا میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ اور تیسرا ورد ہے واعوذ بک من النار، مولا میں تجھ سے دوزخ کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی جامع ذکر ہے، اس کا اہتمام بھی بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اور جو اذکار ہیں مسنون ہیں اور کتاب و سنت سے وہ ثابت ہیں، ان کا ورد کرنا باعث قرب اور باعث فضیلت ہے۔ جی بہت شکریہ ناظرین۔ بہرحال وقت اب ختم ہوتا ہے کہ افطار ٹائم میں اور اجازت نہیں کہ آپ سے بات کی جائے، اور اجازت لیتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری اس وعدے کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ اگلے افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اور ہم اپنے مہمان محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر، مفتی صاحب کا، اور نعت خواہ محترم یوسف خان صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، صدا کرتے ہیں کہ چلتے چلتے ایک بہت ہی اچھی سی خوبصورت سی نعت پاک پیش فرمائیں۔ ہر زمانہ حضور اکرم کا ہے دیوانہ، حضور اکرم کا پاک و طاہر نور والا بھی ہے گھرانہ، حضور اکرم کا پھول جب دیکھتے ہیں کھلتے ہیں، پھول جب دیکھتے ہیں کھلتے ہیں، مسکرانا حضور اکرم کا، قطرے قطرے پہ اختیار کا، دانا دانا حضور اکرم کا، عرش پر جب چاہے ہوتا ہے، عرش پر جب چاہے ہوتا ہے، آنا جانا حضور اکرم کا، سیفی کو سب ازل سے کہتے ہیں، سیفی کو سب ازل سے کہتے ہیں، ہے دیوانہ حضور اکرم کا۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا سہیلی دی ڈیزائنر ویئر، لاڈ بازار، ڈولی چوکی۔ براؤن اینڈ پولسن